अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। आज हमारी स्टोरी का उन्वान है एक गरीब फूल बेचने वाला लड़का और एक जिन लड़की की कहानी। बाकी तमाम कहानियों की तरह ये कहानी भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही गरीब बच्चा है जो कि फूल बेचता है और किस तरह से एक जिन लड़की जो कि उसकी मदद करती है। तो ये किसी गांव की परछाइयाँ, यानी कि किसी गांव की कहानी है और रियलिटी बेस ये कहानी है। तो देखते हैं कि आज उस फूल बेचने वाले लड़के की किस तरह से एक जिन लड़की ने मदद की। कहानी के उन्वान के साथ साथ उसके पहले बाप का आगाज़ करते हैं। बाप अव्वल जो है वो हमारे पास गरीब मगर साबिर लड़का। वो लड़का गरीब तो बहुत है, लेकिन वो सब्र भी बहुत ज़्यादा करता है। मतलब वो कभी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं करता। इसी ज़माने में एक पुराना सा शहर था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुफियान था। सुफियान बहुत गरीब था। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वो यतीम और मस्कीन दोनों ही था। वो दिन भर बाजार में जाकर फूल बेचता और जो भी पैसे मिलते उनसे रोटी खरीद कर रात गुजार लेता। वो दिन भर बाजार में जाकर फूल बेचता और जो भी पैसे मिलते उनसे रोटी खरीद कर रात गुजार लेता। फूल बेचने का काम उसने एक बुजुर्ग माली से सीखा था जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। सुफियान सुबह फजर के वक्त उठता, नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता, कुछ चंद आयात दोहराता, फिर बाग में चला जाता। वो फूल तोड़कर उन्हें तरतीब से एक छोटी सी टोकरी में सजाता और फिर शहर की तरफ चल पड़ता। क्योंकि गांव में तो लोग फूल नहीं खरीदते, गांव में तो फूल अवेलेबल होते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग, शहर के लोग जो हैं, फूलों को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर शहर की रंगीनियों में फूल नहीं होते इतने, तो लोग फिर फूल ख़रीदते हैं और इस तरह अपने घरों को सजाते हैं। तो सुफियान भी फूल डेली शहर लेकर जाता और वहाँ जाके सेल करता। लोग उसके अखलाक से खुश थे। वो किसी से कुछ ऊंची आवाज़ में बात ना करता और हमेशा जज़ाकल्लाह कहता। एक दिन बाजार में एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक नकाब पोश लड़की ने सुफियान से सुर्ख गुलाब का एक गुलदस्ता खरीदा और बगैर बात किए गायब हो गई। न सिर्फ ये, बल्कि उसने गुलदस्ते की कीमत से 10 गुना ज़्यादा कीमत उसके हाथ में रख दी। सुफियान हैरान रह गया, मगर उसने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह का शुक्र है, शायद किसी ज़रूरत के लिए भेजा है। और रात सुफियान ने 2 रोटियों की बजाय 3 खाई और बाकी रकम मस्जिद के इमाम को दे दी कि किसी यतीम की मदद हो जाए। अगले दिन फिर वो लड़की आई। इस पर वो एक सफ़ेद कपड़े में मलबूस थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, सुफियान, तुम सिर्फ फूल नहीं बेचते, तुम सब्र, हया और इखलाक बांटते हो। सुफियान घबरा गया। उसने कहा, बीबी, मैं तो बस फूल बेचता हूँ। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे पहचान नहीं सकते, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ। ये कहकर वो फिर गायब हो गई, जैसे ज़मीन में समा गई हो। उस रात सुफियान को ख्वाब आया जिसमें एक नूरानी चेहरा कह रहा था, ए सुफियान, अल्लाह तुम्हारे सब्र, इबादत और इखलास से राज़ी है। वो तुम्हें एक आजमाइश में डालने वाला है। अब वो परेशान हो गए कि पता नहीं ऐसा ख्वाब क्यों आया। चलते हैं बाब दोम की तरफ कि देखते हैं कि आखिर क्यों आया उसको ये ख्वाब। बाब दोम, जिन लड़की का राज। अगली सुबह सुफियान की आंख नमाज फजर के वक्त खुली, मगर दिल बेचैन था। ख्वाब का वो नूरानी आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो मस्जिद गया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और दुआ में कहा कि या अल्लाह, अगर कोई आजमाइश आने वाली है तो मुझे सब्र और हिदायत अता फरमा। नमाज के बाद वो हमेशा की तरह बाग की तरफ चल दिया। उस रोज़ फूल कुछ ज़्यादा ही खिले थे, कुछ में बहुत दिलकश थी। सुफियान ने दिल में सोचा, शायद आज का दिन ख़ास होगा। उसने गुलाब, चमेली, मोतिया के चंद गुलदस्ते बनाए और टोकरी में रख दिए। बाजार पहुंचा तो वहाँ हल्की सी धुंध थी, मगर माहौल में सुकून था। वही लड़की जिसने कल फूल लिए थे एक बार फिर सामने आ खड़ी हुई। इस पर उसने नया लिबास मलबूस पहन करके रखा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी जैसे सितारे हों। उसने नरमी से पूछा, सुफियान, क्या तुमने मेरा ख्वाब देखा? सुफियान हैरत से बोला, आपको कैसे मालूम? वो बोली, क्योंकि वो ख्वाब तुम्हें भेजा गया था, मगर मेरे ज़रिए। सुफियान के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, आप कौन हैं? लड़की ने आसमान की तरफ देखा और बोली, मैं जिन्नात की एक कौम से हूँ, मगर मैं उन जैसी नहीं हूँ। मेरी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की, मगर मैंने ईमान को चुन लिया। अब मैं दुनिया के इंसानों की तरह उन इंसानों की तलाश में हूँ जो नेकी, सब्र और सच्चाई पर कायम हूँ।
तुम उनमें से एक हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। सुफियान खौफ और हैरत से पूछा, क्या क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगी? वो मुस्कुराई और कहा, अगर मेरा इरादा बुरा होता तो तुम अब तक जिंदा ना होते लड़के। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाने आई हूँ जो आजमाइश से भरा हुआ है, मगर अंजाम जन्नत है। सुफियान खामोश हो गया, जैसे उसकी ज़बान बंद हो गई हो। लड़की ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर चमकता हुआ मोती रखा। ये मोती तुम्हारे दिल की रोशनी से जुड़ा है, जब तुम भटकोगे ये तुम्हें जगा देगा। आज रात चांद के तुलू होने पर तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी जो तुम्हें जंगल की तरफ बुलाएगी। वहीं से तुम्हारी असल आजमाइश शुरू होगी। कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ रहा है, क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है कहानी की कि अब आगे क्या होगा। ये कहकर वो एक बार फिर नजरों से ओझल हो गई, मगर इस बार खुशबू बाकी रह गई। सुफियान साकित खड़ा रहा। टोकरी हाथ से गिर गई और फूल ज़मीन पर बिखर गए। वो दिल में सोचने लगा, ये क्या राज है? क्या वाकई ये आजमाइश है? क्या वाकई ये आजमाइश जन्नत तक ले जाएगी? अब आगे आगे उसका तजस्सुस भी बढ़ता गया और मुझे यकीन है कि आप लोगों का तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा होगा। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी अगली कहानी के अगले बाब की तरफ। तो फिर अगला बाब जो है वो है बाब सोम जंगल की पुकार। सूरज गरूब हो चुका था और शाम के साए फिर शहर पर छा रहे थे। सुफियान अपने छोटे से कमरे में बैठा मोती को हाथ में लेकर गौर कर रहा था। मोती दूधिया रोशनी से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जान हो। वो बार बार लड़की के अल्फाज याद कर रहा था कि चांद सलू होने पर आवाज़ आएगी। उसकी निगाहें बार बार खिड़की से बाहर आसमान को तकती रही। आखिरकार चांद उफक पर नमादार हुआ, बड़ा रोशन, दिलकश, खूबसूरत। जैसे ही चांदनी सुफियान के कमरे में पड़ी, मोती ने हल्की सी गर्मी देना शुरू कर दी। अचानक सुफियान को एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। सुफियान, सुफियान, जंगल की तरफ आओ। आवाज़ नरमी थी, लेकिन इतनी ताकतवर कि दिल में उतरती चली गई। सुफियान ने जल्दी से चादर ली, मोती को कपड़े में लपेटा और घर से निकल गया। शहर की गलियां सुनसान थी। अब सुफियान साबिर भी था, अक्लमंद भी था और साथ में बहादुर भी था। देखो वो डरा नहीं, वो जंगल की तरफ चल पड़ा। मोती को कपड़े में लपेटा और घर से निकल पड़ा। शहर की गलियां सुनसान थी, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि रात का इतना ज़्यादा देर का पहर था तो सिर्फ कुत्ते ही भौंकेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के किनारे तक पहुंचा, जहाँ दरख्त सायादार, पुरस्रार और खामोश थे। चांदनी दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर जमीन पर पड़ रही थी। मंजर जादुई सा लग रहा था। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, मोती की रोशनी तेज हो गई। फिर अचानक एक सफ़ेद रोशनी उसके सामने नमदार हुई और उस रोशनी में वही लड़की नजर आई। इस बार इसका लिबास चमकदार था, जैसे चांदनी को पहन गया हो। तुम आ गए, ये पहला कदम है, वो बोली। अब सुनो, तुम्हारे सामने 3 दरख्त आएंगे। हर दरख्त एक सवाल करेगा। अगर तुमने सच बोला तुम आगे बढ़ोगे, झूठ बोला तो ये जंगल तुम्हें वापस जाने ना देगा। सुफियान ने सर हिलाया। मैं तैयार हूँ, इंशाअल्लाह मैं सच बोलूँगा। थोड़ी ही दूर पर 3 बड़े दरख्त सामने आए। उनके तने पर इंसानी चेहरे जैसे नकूश उभरने लगे। पहला दरख्त गरजदार आवाज़ में बोला, ए इंसान, तू इस जंगल में क्यों आया है? सुफियान ने जवाब दिया, मैं हक की तलाश में आया हूँ। दरख्त थोड़ा हिला और बोला, सच बोला, आगे बढ़ो। दूसरा दरख्त बोला, अगर तुम्हें इख्तियार मिले तो दौलत, शोहरत या कुर्ब इलाही, तो क्या चुनोगे तुम? सुफियान ने बिना सोचे कहा, कुर्ब इलाही, क्योंकि बाकी सब तो फना होने वाला है। दरख्त में सब्ज रोशनी निकली और रास्ता खुल गया। तीसरा दरख्त थोड़ा झुका और बोला, क्या तुम अपने नफ्स से जीत चुके हो? सुफियान ने आंखें बंद की, दिल में झांका और बोला, नहीं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। दरख्त हल्का सा हंसा और कहा, यही सच है, रास्ता तुम्हारे लिए खुल गया है। तीनों दरख्त गायब हो गए और एक सुनहरी दरवाज़ा सामने आया। लड़की की आवाज़ फिर आई, अब ये दरवाज़ा सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल पाक हो। सुफियान ने दुआ की, मोती को हाथ में पकड़ा और दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ाता हुआ खुल गया। सामने एक नई दुनिया थी, रोशन, पुरअमन और गैर मामूली दुनिया। अब आगे देखते हैं कि सुफियान के साथ क्या हो रहा था। मेरा तजस्सुस तो बढ़ता जा रहा था कि आखिर सुफियान के साथ आगे क्या हुआ। उम्मीद है आप लोगों का भी तजस्सुस बढ़ रहा होगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी कहानी की तरफ चलते हैं।
میرا اگلا باب جو ہے باب 4، جنوں کی بستی ایمان کی آزمائش۔ دروازہ کھلتے ہی سفیان ایک عجیب و غریب وادی میں داخل ہوا۔ وہاں ہر طرف روشنی تھی مگر سورج کا نام و نشان نہ تھا۔ درختوں کے پتے سونے جیسے چمک رہے تھے اور فضا میں نعمت کی مدھم صدائیں گونج رہی تھیں۔ سفیان حیرت زدہ تھا، ان میں سکون بھی تھا اور تجسس بھی تھا کہ آخر یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اچانک وہی لڑکی جس کا چہرہ اب مکمل طور پر نمایاں تھا سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، سفیان، خوش آمدید، خوش آمدید، تم اب وادی صدق میں ہو۔ صدق یعنی کہ جہاں صرف سچ بولا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف سچے لوگ، سچے دل والے آ سکتے ہیں، اور جہاں جنات کی وہ قوم رہتی ہے جو ایمان لے آئی۔ سفیان نے تعجب سے پوچھا، کیا سب جن برے ہوتے ہیں؟ لڑکی نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں ویسے ہی جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ ہم جنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے بہت سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا اور مسلمان ہو گئے۔ ہم نے خود کو دنیا سے چھپا لیا تاکہ فتنے سے بچ سکیں، مگر ہم تم جیسے بندوں کی مدد کرتے ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ سفیان نے سر جھکا کر کہا، میں تو ایک معمولی سا لڑکا ہوں، مجھے کیوں چنا گیا؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا، تمہاری عاجزی ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب تمہیں 3 دن یہاں گزارنے ہیں اور ہر دن ایک آزمائش لائے گا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایک ایسا راز ملے گا جس سے تم کئی انسانوں کی زندگیاں بدل سکو گے۔ پہلا دن۔ اب سفیان کے دن شروع ہو گئے جنات کی وادی میں، تو جو اس کا پہلا دن تھا وہ صبر کی آزمائش تھی۔ صبح ہوئی اور سفیان کو ایک وسیع حال میں لے جایا گیا جہاں کئی نوجوان جن موجود تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر نور، لیکن نظر میں علم کی گہرائی تھی۔ ان کے سردار نے سفیان کو مخاطب کیا، آج تمہیں بھوک کی آزمائش سے گزرنا ہے۔ تمہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا جائے گا جبکہ تمہارے آس پاس ہر نعمت رکھی جائے گی۔ یاد رکھو، صبر وہ کنجی ہے جو دل کے دروازے جنت کی طرف کھولتی ہے۔ سفیان کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے۔ بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا تھا مگر زبان پر الحمدللہ جاری تھا۔ اس نے دل میں درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے گزرے مگر سفیان نے ایک دانہ بھی نہ کھایا۔ مغرب کے وقت لڑکی آئی اور کہا، تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے سفیان، تمہارا صبر تمہارے دل کو اور روشن کرے گا۔ دوسرا دن۔ اب دوسرا دن پھر ایک اور آزمائش کے ساتھ آیا جو کہ آزمائش تھی سچ کی آزمائش۔ دوسرے دن سفیان کو ایک ایسی صورتحال میں رکھا گیا جہاں اسے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا آسان ہوتا۔ ایک نوجوان جن نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے خزانے سے کچھ چرا لیا ہے۔ سب کی نظریں سفیان پر تھیں اور اس کے سامنے 2 راستے تھے، جھوٹ بول کر بچ جانا یا سچ بول کر سزا کا سامنا کرنا۔ اس نے کہا، میں نے کچھ نہیں چرایا، اگر میرے سچ بولنے سے مجھے سزا ملتی ہے تو وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے گا۔ اچانک خزانے کی ایک چیز ہوا میں بلند ہوئی، وہ خود بخود اس اصل چور کی طرف گئی۔ سب نے سجدہ شکر ادا کیا اور سردار نے سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، آج تم نے سچ کو اپنا دفاع بنایا اور جو سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ تیسرا دن۔ قربانی کی آزمائش۔ اب اسے کچھ قربانی کرنی تھی۔ تیسرے دن لڑکی آئی اور کہا، آج تمہیں سب سے بڑی آزمائش دی جائے گی، وہ ہے قربانی کی۔ ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ تم یہ مقام، یہ نور اور یہ طاقت ہمیشہ کے لیے اپنا لو اور واپس اپنی دنیا نہ جاؤ۔ یا تو تم یہ سب چھوڑ کر اپنی دنیا لوٹ جاؤ تاکہ دوسروں کی رہنمائی کر سکو جو تم جیسے راستے کے مسافر ہیں۔ سفیان خاموش ہو گیا، دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں یہاں رک گیا تو شاید میں ہی بچ جاؤں، مگر اگر لوٹ گیا تو شاید کئی بچ جائیں۔ میں وہ چننا ہوں جو زیادہ فائدہ ہو، اور وہ ہے خدمت۔ لڑکی کی آنکھوں میں روشنی چمکنے لگی۔ اس نے کہا، تم نے بڑی قربانی دی اور اپنی خواہشات کی بھی قربانی دی، اپنے سکون کی، اپنے صحت کی، اپنے صبر، سب چیزوں کی تم نے قربانی دی، لیکن تم نے ایک اچھا راستہ چنا۔ اب تمہیں وہ راز دیا جائے گا جو صرف ان کو ملتا ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ سفیان کی زندگی میں اور زیادہ تجسس بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جیسے اس کی آزمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب باب پنجم میں ایسا کیا تھا؟ باب پنجم میں روحانی راز اور امانت کا
بوجھ تھا۔ پوری وادی میں ایک نورانی فضا چھا گئی، جیسے آسمان پر ستارے چھپ گئے ہوں اور ہوائیں تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ سفیان سفید لباس میں ملبوس کھڑا تھا اور اس کے گرد جنات کی ایک نیک جماعت موجود تھی۔ ان سب کے چہروں پہ سکون اور آنکھوں میں وقار تھا۔ لڑکی جس کا نام اب سفیان کو نورالعین معلوم ہوا آگے بڑھی اور ایک چھوٹا سا صندوقچہ پیش کیا۔ یہ صندوقچہ تمہارے دل کی روشنی کے مطابق کھلے گا۔ اس میں وہ راز ہیں جو تمہیں صرف اسی وقت سمجھ آئیں گے جب تم دنیا میں ایمان اور علم کے ساتھ واپس جاؤ گے۔ سفیان نے کانپتے ہاتھوں سے صندوقچہ لیا اور جیسے ہی اسے اپنے دل کے قریب لایا، ایک نرم سی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت اور معزت حسنہ سے، اور ان کے دلوں کو زخم نہ دو، مرہم بنو۔ صندوقچہ کھلا اور اندر سے ایک کاغذ تھا جس میں چند الفاظ لکھے تھے، ذکر، فکر، صبر۔ یہ 3 خزانے تیرے ہتھیار ہیں، جس دن تو انہیں بھولے گا وہی دن تیرا زوال کا ہوگا۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، تم لوگوں کی فکر کرو اور تم اللہ کے لیے صبر کرو۔ تو یہ 3 بڑے خزانے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے لیے بھی بہت بڑے خزانے ہیں۔ کاغذ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا پتھر بھی تھا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ نورالعین نے کہا، یہ پتھر تمہارے دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑا رہے گا۔ جب کبھی فتنے قریب ہوں گے یہ گرم ہو جائے گا اور تمہیں یاد دلائے گا، لیکن یاد رکھو علم صرف تمہارا نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اب سفیان کی واپسی تھی، وادی کی فضا بدلنے لگی جیسے وقت خود رخصت چاہتا۔ نورالعین نے آہستہ کہا، اب تم واپس جاؤ، مگر ہمیں نہ بھولنا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اگر کبھی راستہ کھو بیٹھو تو آسمان کی طرف دیکھنا، تمہیں ہم دکھائی دیں گے۔ سفیان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں ایک روشنی سی بھر گئی تھی۔ اس نے آخری بار وادی کو دیکھا اور قدم آگے بڑھا دیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ اپنے کمرے میں تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے ہاتھ میں وہی صندوق تھا اور اس کے دل میں وہی ذکر کی گرمی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر کر کہا، اے رب، تو نے مجھ جیسے فقیر کو علم دیا، ہدایت دی، اب مجھے استقامت بھی دے۔ اب اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات شروع ہونے لگی تھی۔ تب اس کی زندگی کا جو باب تھا وہ نئی شروعات تھا۔ اگلے دن بازار میں سفیان پھر پھول بیچ رہا تھا، مگر اب ہر پھول کے ساتھ وہ دعائیں، تسلیاں اور حکمت کے موتی بھی بیچ رہا تھا، بھی دے رہا تھا۔ لوگ اس سے زیادہ آنے لگے، کچھ صرف اس کی باتیں سننے آتے، کچھ بیمار تھے وہ ان کے لیے دعا کرتا۔ وہ لڑکی دوبارہ کبھی نظر نہ آئی، مگر ہر بار جب سفیان کسی کی مدد کرتا اس کے دل میں ایک چمک سی محسوس ہوتی۔ نورالعین نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، مرہم بنو، زخم نہ دو۔ باب 6، شہرت کا زہر اور اخلاص کا امتحان۔ کچھ مہینے گزر گئے اور سفیان کا نام شہر پر مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے پھولوں والا فقیر کہنے لگے، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ہر روز دکان کے باہر لمبی قطاریں لگتی، کچھ دوا کے لیے، کچھ دعا کے لیے اور کچھ صرف سکون کے لیے آتے تھے۔ لیکن جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا بھی قریب ہوتا ہے۔ شہر کے کچھ عالم، تاجر اور جعلی پیر اس کی شہرت سے جلنے لگے اور اس طرح سے لوگوں میں حسد کا آغاز ہوا۔ دیکھیں، یہ دنیا کی سچائی ہے۔ اگر آپ کسی کو شہرت میں دیکھیں گے یا اگر آپ کسی کا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھیں گے یا کوئی اچھا انسان دیکھیں گے تو جو اس کے اپوزٹ برے لوگ ہوں گے تو وہ اس کی شہرت سے جلنا شروع ہو جائے گا، ان میں حسد آنا شروع ہو جائے گا۔ اب سفیان کے ساتھ بھی یہی ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن ایک بڑا تاجر آیا اور کہا، سفیان، تم میرے لیے دعا کرو، میرا کاروبار زوال کا شکار ہو، میرا کاروبار زوال کا شکار ہے۔ سفیان نے آنکھیں بند کی اور خلوص سے دعا کی۔ اگلے ہفتے تاجر کا کاروبار چمک اٹھا اور وہ حیران رہ گیا، لیکن اس نے شکر ادا کرنے کی بجائے حسد میں دوسروں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جادوگر ہے، جنوں سے مدد لیتا ہے، وہ بازار میں چلاتا ہوا ہے۔ کچھ لوگ متاثر ہو گئے، کچھ نے شک کیا اور کچھ نے دل میں سفیان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک دن چند لوگ اس کے اسٹال کو توڑنے آ گئے۔ سفیان چپ چاپ کھڑا رہا، صرف اتنا کہا، جس کا رزق اللہ دے وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ نورالعین کی واپسی خواب میں۔ اس رات سفیان کو نیند میں نورالعین دکھائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، سفیان، شہرت بہت نازک چیز ہے، دل میں ریا داخل ہو جائے تو اخلاص کا نور بجھ جاتا ہے۔ اپنے عمل کو لوگوں کی نگاہ سے چھپا لو، اللہ کی نگاہ کافی ہے۔
اور یاد رکھو تمہیں جو ملا وہ تمہارا نہیں صرف امانت ہے۔ سفیان کی آنکھ کھلی اور وہ سجدے میں گر گیا۔ سفیان کی نئی راہ، اب سفیان کی ایک نئی راہ شروع ہو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنا سٹال ہٹا دیا اور پھولوں کی جگہ قرآن و حدیث کے پمفلٹ بانٹنے لگا۔ اب وہ نام چھپا کرنے کی کرتا اور رات کے وقت خاموشی سے ضرورت مندوں کے دروازے پر کھانا چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ کرایہ پر لیا جہاں وہ بچوں کو صرف دین سکھاتا اور بالکل مفت سکھاتا۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، تم نے اپنا کاروبار کیوں چھوڑا؟ وہ مسکرا کر کہتا، میں نے شہرت کو خیر آباد کہا، کیونکہ جو کام صرف اللہ کے لیے ہے وہی باقی رہتا ہے۔ اب فتنوں کی جنگ تھی، وہ تاجر اب بھی باز نہ آیا۔ اس نے سفیان پر جھوٹے مقدمے دائر کیے، اسے جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اللہ کا کوئی بندہ بچا لیتا۔ ایک بار جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو جج نے اس سے پوچھا، کیا تم جنوں سے مدد لیتے ہو؟ سفیان نے جواب دیا، میری مدد صرف ایک سے آتی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہ میرا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ مسکرایا اور جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اگر کسی انسان کی دنیا میں تمہیں سکون ملا ہے، اگر کسی انسان کی دعا سے تمہیں سکون ملا ہے تو وہ انسان نہیں، اللہ کی رحمت تھی۔ آخر کار سفیان بے قصور ثابت ہوا اور شہر بھر میں ایک نئی لہر اٹھی۔ اب لوگ اس کی خاموشی، عاجزی اور تقویٰ کے قائل ہو چکے تھے۔ وہ جتنا چھپتا اتنا ہی چمکتا۔ نورالعین کی بات یاد آتی، دل پاک ہو تو نور خود راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور ایک دن کسی فقیر نے آ کر اسے وہی سبز پتھر واپس کیا جو کہ کھو گیا تھا۔ فقیر نے کہا، کسی نے کہا یہ تمہاری امانت ہے۔ سفیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، جو کچھ دیا وہ تیری عطا ہے، مجھے اسی میں موت دینا۔ باب ہفتم، یتیم بچہ اور علم کی وراثت۔ ایک سرد اور خاموش رات تھی، چاند آسمان پر اداس سا جھول رہا تھا۔ گلی کے کونے میں ایک 10 سالہ یتیم بچہ یونس پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک کچرا کنڈی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک تھی، تھکن تھی اور کہیں دور ایک امید کی ٹمٹماتی چمک بھی۔ اچانک ایک نرم ہاتھ اس کے سر پر شفقت سے لمس دیا۔ وہ چونکا، پلٹ کر دیکھا، ایک نورانی چہرہ، ہلکی سی مسکراہٹ۔ سفیان تھا۔ پہلی ملاقات۔ سفیان نے کہا، کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ یونس نے شرماتے ہوئے کہا، نہیں، آج کچھ نہیں ملا۔ سفیان نے اپنا چادر سے اس کے گرد لپیٹا اور کہا، چلو میرے ساتھ، آج صرف کھانا نہیں کچھ اور بھی ملے گا۔ یونس حیران تھا، اس نے کبھی کسی انسان کی آنکھوں میں ایسی شفقت نہیں دیکھی تھی۔ سفیان نے اسے اپنے چھوٹے سے مدرسے میں لایا، وضو کرایا اور پھر ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے یونس کو ایک قرآن پاک دیا اور کہا، یہ کتاب تمہیں صرف پڑھنی نہیں، جینا ہے۔ دنیا تم سے سوال کرے گی مگر قرآن تمہیں جواب دے گا۔ یونس کی تربیت۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں گزر گئے۔ یونس نے نہ صرف پڑھنا سیکھا بلکہ سوچنا بھی۔ سفیان نے اسے آداب، دعا، علم اور اخلاص سکھایا۔ ہر سبق کے بعد وہ صرف ایک بات دہراتا، یونس، عمل علم سے افضل تب ہوتا ہے جب نیت خالص ہو۔ یونس اب لوگوں کی خدمت کرنے لگا تھا، خود بھوکا ہوتا مگر دوسروں کو کھانا کھلاتا۔ کئی بار سفیان رات کو اسے دیکھتا جب وہ تنہا سجدے میں روتا، یا اللہ، مجھے بھی ان جیسا بنا دے تو تیرے لیے جیتے ہیں۔ امتحان کا دن۔ ایک دن سفیان بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا، کمزوری، عمر اور مسلسل مشقت سے جسم توڑ دیا ہے۔ یونس نے اس کے پاس بیٹھا اور سارا وقت تیمارداری کرتا رہا۔ ایک رات سفیان نے آہستہ سے کہا، یونس، وقت آ گیا ہے، اب یہ چراغ تمہیں دینا ہے۔ اس صندوق میں ایک راز ہے، وہی جو مجھے ملا تھا، وہ اب تمہاری امانت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں چلنا آسان نہیں مگر وہی راستہ اصل ہے۔ چراغ ہدایت کی منتقلی۔ یونس نے وہیں سبز پتھر لیا اور جیسے ہی اسے چھوا، اس کے دل میں ایک روشنی کی لہر دوڑ اٹھی۔ وہیں الفاظ گونجے، ذکر، فکر، صبر، یہی 3 خزانے، یہی تمہارے ہتھیار ہیں۔ سفیان کی آنکھوں میں آنسو نکلے اور اس نے آخری بار یونس کو ہاتھ تھاما، اور بیٹا، جو کچھ سیکھا اسے بانٹتے جانا، کبھی رکنا نہیں۔ اللہ کے بندے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، خاموش، خوشبو والے اور صبر والے۔ وہ مسکرایا اور اس کی سانسیں تھم گئی۔ یونس کی شروعات۔ سفیان کی تدفین میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک پھول فروش اتنے دلوں کا بادشاہ کیسے بن گیا۔
یونس نے اب وہی جگہ سنبھال لی جہاں کبھی سفیان پھول بیچتا تھا، لیکن اب وہاں قرآن، علم اور خدمت بانٹی جاتی تھی اور دیوار پر لکھا تھا، یہاں خوشبو نہیں ہدایت ملتی ہے۔ باب نمبر 8، فتنہ بادشاہ اور یونس کا امتحان۔ یونس اب ایک جانا پہچانا نام بن چکا تھا، اس کی درسگاہ میں دور دور سے طلباء آتے اور اس کی عاجزی ہر دل کو چھو جاتی۔ وہ روز صبح مسجد کے باہر بیٹھتا، بچوں کو قرآن سکھاتا اور شام کو یتیموں کے ساتھ کھانا کھاتا۔ ہر عمل میں سفیان کی جھلک تھی اور ہر لفظ میں وہی تاثیر، مگر جیسے ہی روشنی پھیلتی ہے اندھیرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی آزمائش ہونی شروع ہوگی جو سفیان کے ساتھ تھی۔ بادشاہ کی نظر شہر کا نیا حکمران بادشاہ نعمان خود پسند اور ظالم تھا۔ وہ دین سے دور، طاقت کے نشے میں چور اور علماء سے خائف رہتا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک یتیم لڑکا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، وہ چونک پڑا۔ یہ میرے حکم سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اسے دربار میں بلاؤ۔ بادشاہ کے وزیر نے یونس کو پیغام بھیجا، بادشاہ سلامت آپ کو دربار میں عالم سلطنت بنانا چاہتے ہیں، عزت، دولت اور اختیار سب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یونس کا انکار۔ یونس نے خط پڑھا اور خاموشی سے مسکرا دیا۔ اس نے وزیر سے کہا، میں کسی ایسے دربار کا عالم نہیں بن سکتا جہاں سچ بولنے پر سزا ملتی ہو اور جھوٹ پر انعام۔ میری سلطنت وہ دل ہے جن میں اللہ کی یاد بستی ہے۔ وزیر بھاگم بھاگ دربار پہنچا اور غصے میں جھلکتے الفاظ بادشاہ کو سنائے۔ بادشاہ نعمان کی آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ کیا ایک فقیر میرے حکم کو ٹھکرا سکتا ہے؟ اسے قید میں ڈال دو اور دیکھو کیسے وہ عاجزی سے قدموں میں گرتا ہے۔ قید خانہ۔ یونس کو قید میں ڈال دیا گیا، ایک اندھیری کوٹھڑی، نم، سرد اور سناٹے بھری، مگر اس کا دل روشن تھا۔ قید میں اس نے ذکر جاری رکھا اور قیدیوں کو دعا سکھانے لگا۔ چند دنوں بعد قید خانہ مدرسہ بن گیا۔ انکار سے گونجتا، آنکھوں سے اشک بہتے، جہاں بھی سفیان کا چراغ جلنے لگا تھا، جیل کا سپاہی ہر روز حیران ہوتا، یہ قیدی ہے یا کوئی ولی؟ اسے ہم نے قید کیا مگر یہ دلوں کو آزاد کرتا ہے۔ دربار میں سامنا۔ بالآخر بادشاہ نے یونس کو دربار میں بلایا، اب اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ دربار میں سینکڑوں لوگ، محافظ، وزراء اور سازشی لوگ موجود تھے۔ یونس کو زنجیروں میں لایا گیا مگر اس کا چہرہ پرسکون، آواز نرم اور نگاہیں بلند تھی۔ بادشاہ چیخ کر بولا، کیا تم میرے اختیار کو نہیں جانتے؟ یونس نے جواب دیا، اختیار صرف اس کا ہے جو دلوں کو بدلتا ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ۔ تمہاری سلطنت جسموں پر ہو سکتی ہے مگر میں روحوں کو آزاد کرتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایک وزیر نے کہا، یہ لڑکا خطرناک ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ نے غصے میں سر ہلایا، لیکن تبھی ایک پرانا اندھا فقیہ آگے آیا اور بولا، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تمہاری سلطنت قبر میں چلی جائے گی۔ عبرت کا لمحہ۔ وہ فقیہ کوئی اور نہیں، سفیان کا پرانا شاگرد نجم الدین تھا، جو اب خانقاہ کا بزرگ بن چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو کہا، جب بادشاہوں کو ولیوں سے خوف آنے لگے تو زوال قریب ہوتا ہے۔ اسے قید کر سکتے مگر دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ بادشاہ نے ہار مان لی مگر شرط رکھی، یہ سلطنت چھوڑ دے، یہاں سے چلا جائے۔ یونس نے سر جھکا کر کہا، اگر سچ بولنے کی قیمت ہجرت ہے تو میں راضی ہوں۔ ہجرت کا آغاز۔ یونس قافلہ لے کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ وہ قیدی، وہ یتیم، وہ طلباء تھے جنہیں اس نے بدل دیا تھا۔ نئی منزل، نئی امید، مگر وہی پیغام، اختیار کو نہیں ہدایت کو ماننا ہے۔ اور آسمان پر ایک ستارہ چمکنے لگا جیسے سفیان دعائیں دے رہا ہو۔ باب 9، علم کا سودا اور یونس کا مقابلہ۔ یونس اور اس کے ساتھیوں نے ایک نئی بستی میں قدم رکھا جہاں کے لوگ دین سے دور اور دنیا کے پیچھے تھے۔ یہاں کا سب سے بڑا عالم قاضی زبیر دین کو تجارت بنا چکا تھا۔ وہ فتوے بیچتا اور حق کو باطل سے بدل دیتا۔ یونس نے لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا شروع کیا مگر قاضی زبیر کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے یونس پر جھوٹے الزامات لگائے اور عوام کو اس کے خلاف بھڑکایا۔ حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ یونس نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور علم و حکمت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں قاضی زبیر کے جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ قاضی زبیر نے اپنی طاقت کا استعمال کیا مگر یونس کی سچائی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ آخرکار قاضی زبیر کا چہرہ بے نقاب ہوا اور لوگ یونس کی طرف مائل ہونے لگے۔ باب 10، روشنی کا سفر اور نیا آغاز۔ یونس نے اس بستی میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں علم، اخلاص اور خدمت کا درس دیا جاتا۔ اس نے سفیان کی تعلیمات کو زندہ رکھا اور نئی نسل کو دین کی طرف راغب کیا۔ اس کا پیغام تھا، علم وہی ہے جو عمل میں آئے اور دلوں کو روشن کرے۔ یونس کی زندگی ایک مشعل راہ بن گئی جو آنے والی نسلوں کو روشنی دکھاتی رہی۔ اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں ایک بہت اچھے لیسنز کے ساتھ۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے،
یعنی کہ اگر کوئی ایک اچھی نصیحتیں، کوئی ایک اچھی تعلیم دے رہا ہے آپ کو، تو اس کی تعلیم سے آپ ایک اچھے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بھی ایک اچھی تعلیم حاصل کی، پھر آپ وہی تعلیم آگے اپنے شاگردوں کو بنائیں گے، ان تک پہنچائیں گے، تو اس طرح چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے. یونس کی وفات کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کی مشن کو جاری رکھا، جس طرح سفیان سے یونس کی طرف، نور العین سے سفیان، سفیان سے یونس، اور یونس سے اس کے شاگردوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اخلاص، صبر اور سچائی سے ہی دلوں کو فتح کیا جا سکتا ہے. اور یوں ایک غریب پھول فروش لڑکے کی کہانی، جو ایک جن لڑکی کی مدد سے روشنی کی طرف آیا، نسلوں تک ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اس طرح سے انہوں نے دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، انہیں اسلام کی طرف لے آئے، انہیں اچھے اخلاق کی طرف لے آئے، انہیں صبر کرنا سکھایا اور انہیں سچائی کا راستہ دکھانا سکھایا. امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگی ہو کہانی، کیونکہ یہ بہت پیاری کہانی تھی اور یہ بہت سارے اسباق سے بھری ہوئی تھی. اس میں بہت زیادہ لیسنس تھے. تو کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. ملتے ہیں ایک اگلی کہانی میں اگلے لیسنس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے.